अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त मुल्क में सियासी तनाव की सूरत हाल जो है वो जारी है और इस वक्त तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में मुजाहरों का भी ऐलान किया जा रहा है। इस्तीफ़ों की मंजूरी का मामला हो तो उस हवाले से तहरीक इंसाफ के अरकान ने स्पीकर से मुलाकात भी की है, जिसके बाद टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें भी सामने आना शुरू हो गई हैं। कराची में MQM का मामला हो तो उस हवाले से भी ये पेशरफ सामने आ रही है कि तमाम धड़ों को आपस में उनके जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म करवाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एक नई बहस तब छिड़ी जब पीपल्स पार्टी ने अपने मुतहरिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से इस्तीफ़ा लिया और उसके बाद एक नई बहस जो है वो भी छिड़ी। लेकिन साथ ही साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पर भी तनकीद हो रही है कि जब वो सेटअप में रहे तो इंतहाई अहम फैसले भी हुए। तहरीक अदम एतमाद का मामला हो या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का, उस वक्त भी सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब उस सिस्टम का हिस्सा रहे, पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे। तो अब सवाल ये भी उठता है कि उस वक्त फिर अब जो बातें की जा रही हैं वो सवालात, वो तहफ़्फ़ुज़ात, उन तहफ़्फ़ुज़ात का उस वक्त इजहार क्यों नहीं किया गया। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इसी पर हम बात करेंगे। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खोखर साहब, आपने टाइम निकाला। लेकिन इस वक्त जब आप सिस्टम में थे उस वक्त कौन कौन से फैसले हुए उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल आपने देखा कि अभी जो कराची में हो रहा है, MQM को तमाम धड़ों को एक दफ़ा फिर मिलाया जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि सूरत हाल जो वो किस तरफ जा रही है? देखिए, सूरत हाल इवेंचुअली हम तो पिछले कोई 8-10 साल से ये मुल्क मुतवातर पॉलिटिकल टर्मोइल में है। कराची में अब जो धड़े इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे किए जा रहे हैं, हमने आज से चंद दिन पहले हमने सुना कि न्यूट्रलिटी की बात हुई कि न्यूट्रलिटी अब हो गई है और इसके बाद सियासत के अंदर कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी। लेकिन आज अखबारात भरे पड़े और MQM के अपने सोर्सेज को कोट करके अखबारात और रिपोर्टर्स और टीवी टॉक शोज में ये डिस्कशंस हो रही हैं कि उनको इकट्ठा किया जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही साहब की स्टेटमेंट इस हवाले से ऑन रिकॉर्ड है कि कहा गया जब जनरल बाजवा की तरफ से कि फरवरी के बाद हम न्यूट्रल हैं, लेकिन उन्होंने इंकशाफ किया कि उनको फोन कॉल करके उन्हें PTI ज्वाइन करने का कहा गया। तो ये सारी चीजें हमारा तो किसी भी जमहूरियत पसंद आदमी का पाकिस्तान के अंदर मुकदमा ही ये है कि आपने इस मुल्क के अंदर बहुत तजर्बात कर लिए। डायरेक्ट इंटरवेंशन भी हो गई, इनडायरेक्टली आपने एक हाइब्रिड का निजाम करके वो भी देख लिया, उसकी नाकामी भी सबके सामने है। तो खुदारा सिर्फ ये टेक्नोक्रेट और ये सारी बातें छोड़ें, खुदारा सिर्फ एक दफा इस मुल्क के अंदर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी कराएं और उन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के नतीजे में जो भी हुकूमत आए, जिसको भी अवाम मुंतखब करें, उसको 5 साल आराम से पूरा करने दें। तो खोखर साहब, एक सवाल आपसे कई दफ़ा पूछा गया होगा कि पीपल्स पार्टी आपने छोड़ी, आप बिलावल भुट्टो साहब के तर्जमान रहे, डिफेंड किया, नैब के केसेस हों, आप वहाँ भी मौजूद रहे, तो इख्तलाफ क्या था, आपने पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ी? देखिए, मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है पीपल्स पार्टी में। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुझे आउट ऑफ द वे जाकर सिंध से उन्होंने इलेक्ट कराया, उन्होंने मुझे सेनेटर बनाया। मैं उनका ममनून हूँ। कुछ चीज़ों के ऊपर इख्तलाफात ज़रूर हुए, उनका मैं कई मौक़ों के ऊपर बरमला इजहार भी किया, लेकिन मजमूई तौर पर एक बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और इखलाकन ये किसी भी सूरत मैं नहीं समझता कि मुनासिब बात है कि मैं उन डिटेल्स के अंदर जाऊँ। बस एक अच्छा वक्त गुजरा और जब ये उन्होंने समझा, मैंने ये समझा कि मामलात नहीं चल पा रहे, उन्होंने मुझसे इस्तीफ़ा तलब किया, मैंने इस्तीफ़ा दिया। हालांकि कई माजी में ऐसे लोग भी थे जिनसे इस्तीफ़ा मांगा गया और उन्होंने नहीं दिया। बतौर वकील मैं इस बात को बखूबी समझता हूँ कि अगर मैं भी इस्तीफ़ा ना देता तो कानूनी और आईनी तौर पर कुछ नहीं किया जा सकता था। लेकिन ये मेरी इखलाकी जिम्मेदारी थी, उनकी दी हुई सीट थी। उन्होंने जब इस्तीफ़ा मांगा, मैंने उन्हें इस्तीफ़ा दिया। मेरे नज़दीक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने ओपिनियंस को उनका इजहार करना वो इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे आप बात ना करें कि इख्तलाफात क्या थे, लेकिन आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद आप पार्टी चेयरमैन के तर्जमान के ओहदे से साइड हो गए थे या कर दिए गए, वो बेहतर आप जानते हैं। तो आपके इख्तलाफात बाद में नजर आए, लेकिन आपकी नाराजगी तकरीबन 2 साल से रही है। तो वो वजूहात क्या हो सकती हैं कि आप बिल्कुल साइड पे थे? देखिए, जो चीज़ जो पब्लिक डोमेन में है, मैं तो सिर्फ उसी पे बात करूंगा। आपको याद होगा कि जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन लीडर इलेक्ट करने का भी
گیلانی صاحب کا جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو جب اپوزیشن لیڈر الیکٹ کیا تو اس موقع پر ہم نے باپ کے کچھ ارکان سے ہم نے گیلانی صاحب کے لیے ووٹ لیا اور وہ الگ گروپ بن گیا، پارلیمانی گروپ بن گیا، وہ الگ پارلیمانی گروپ بن گیا. اور اس موقع پر میں نے یہ توجہ دلائی اپنی پارٹی قیادت کی بھی اور دیگر لوگوں کی بھی کہ ہفتہ پہلے تو ہم ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے اور ہفتے بعد ہم انہی کی حمایت لے کر اگر ہم یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر الیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا عوام کے اندر بڑا غلط تاثر جائے گا. لوگ ہم سے یہ سوال کریں گے کہ آپ کس جانب کھڑے ہیں. اور پھر ہماری اسی فیصلے کی وجہ سے پی ڈی ایم کے اندر تڑاڑ بھی آئی اور پی ڈی ایم کے ٹوٹنے میں ایک اس فیصلے کا بہت بڑا کردار تھا. شاید کاکان عباسی نے کہا کہ ہم اپوزیشن لیڈر مانتے ہی نہیں یوسف رضا گیلانی کو جس طرح وہ بنے. تو وہ اور اس وقت کے مطابق میں سمجھتا تھا کہ اپوزیشن کا اکٹھا رہنا ضروری ہے اور ہمارے کردار کے اوپر قطعاً کوئی سوال نہیں اٹھنا چاہیے. یہ بات پبلک ڈومین میں یہ میں نے اس وقت کی شاید نہیں پسند کی گئی. اور پھر میں جب چیئرمین تھا انسانی حقوق کمیٹی کا اس وقت بھی میں نے اپنی کیپیسٹی میں جتنا میں کچھ کر سکتا تھا جتنی میری میں اہلیت تھی میں نے کوشش کی کہ اس کو ایک فعال طریقے سے چلاؤں. میرٹ کے اوپر میں سمجھتا تھا کہ وہ اس میں مجھے کہا جانا چاہیے تھا پارٹی کی جانب سے کہ آپ کنٹینیو کریں. وہ بھی نہیں ہوا. تو بہر طور بس واقعات ہوتے ہیں گزر جاتے ہیں لیکن ایک اچھا وقت گزرا. خوخر صاحب ابھی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں اس پر بھی ہم آتے ہیں لیکن جب آپ ترجمان نہیں رہے اس کے بعد بھی آپ 2 سال تک خاموش رہے، آپ پارٹی کے اندر رہے، کچھ سینٹ کے اجلاس میں آپ نے شرکت بھی کی، لیکن دیکھنے کو یہ ہے کہ جب اعظم سواتی صاحب کی گرفتاری ہوئی تو آپ نے ٹویٹ کیا. ٹویٹ کے بعد ہماری انفارمیشن کے مطابق آپ سے رابطہ کیا گیا کہ آپ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں تو پھر بات آگے چل سکتی ہے. تو یہ استعفے کا معاملہ اگر پارٹی نے لینا ہوتا تو 2 سال پہلے لیتے. استعفے مانگنے کے حالات کیوں پیدا ہوئے؟ اس کے بارے میں تو وہی بہتر جواب دے سکتے ہیں. میرے سے تو جب مانگا گیا میرا اخلاقاً فرض تھا کہ میں استعفیٰ دیتا اور میں نے دیا. جو اس کے بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں ہوئیں وہ میرے اور میری پارٹی کے درمیان ہے، سابقہ پارٹی کے درمیان ہے. میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی ایسی بات کرنی چاہیے کہ جس سے ایک نئی کنٹروورسی جنریٹ ہو. بہرحال کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے. میں بلاول صاحب کے لیے دعا گو ہوں، ان کو ان کے پولیٹیکل کیریئر میں مزید ترقیاں ملیں. جو میرا موقف تھا وہ میں نے بیان کیا. ٹویٹ کا آپ کنیکشن ہے اس میں؟ اسی کے بعد یہ واقعات سارے شروع ہوئے. لیکن آپ کا ایک بیان یہ بھی آیا کہ کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ بھی تھا آپ کی پارٹی سابقہ پارٹی کے اوپر. جی بالکل ہوا ہوگا. میں اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور جو جب میں چیئرمین تھا انسانی حقوق کمیٹی کا اس وقت بھی بہت سی چیزوں کے اوپر جو میرا کام تھا، جو میری ذمہ داری تھی، چیزوں کے اوپر نوٹس لینا، ان ایشوز کو پارلیمنٹ میں ہائی لائٹ کرنا، بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ شاید خوش نہ ہو، لیکن مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی تھی. بہت سے ایسے واقعات تھے جس طرح حیات بلوچ اللہ بخشے، ان کا ایک بڑا سیڈ اور ٹریجک انسیڈنٹ ہوا بلوچستان میں. اس وقت کے جو آئی جی ایف سی تھے اللہ ان کی مغفرت کرے، بہت اچھے آفیسر تھے، بہت اچھے پاک فوج کے جنرل تھے، جنرل سرفراز. ان کو میں نے طلب کیا کمیٹی میں، وہ کمیٹی میں آئے، کمیٹی کو انہوں نے مطمئن کیا سارے واقعات کے بیک گراؤنڈ. اس طرح ہمارے مجھے یاد ہے ایک شاعر تھے سندھ سے، ادیب تھے، ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا رینجرز کی جانب سے. اور 14 اگست کو ان کو پرائڈ آف پرفارمنس دینا تھا. ان کی ادبی جو خدمات تھیں اس کے لیے انہیں صدر پاکستان کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس ملنا تھا اور 4 دن پہلے ان کا جوان بیٹا اٹھا لیا گیا. اس پہ میں نے نوٹس لیا. تو یہ میری ذمہ داری تھی جو پھر مختلف پی ٹی آئی کے دور میں صحافیوں کے ساتھ جو ہوتا رہا، میڈیا پرسنز کے ساتھ جو ہوتا رہا، اس پہ میں نوٹسز لیتا رہا. ابصار عالم صاحب کے اوپر غلط مقدمہ قائم کیا گیا، متی بھائی کے ساتھ جو ہوا، دیگر جو نشریاتی ادارے تھے میڈیا کے حوالے سے، ان پہ میں بڑا کوشش کی. ذمہ داری تھی میری، یہ نہیں کہ پارٹی نہ خوش تھی.
تو شاید ایک ایسا تاثر بن گیا ہو کہ یار یہ شخص جو ہے یہ کچھ زیادہ ہی اپنے کام کو سیریسلی لے رہا ہے، شاید کوئی ایسا تاثر بن گیا ہو. تو آپ کو کسی ایجنڈے پہ روکا گیا ہو کہ یہ ایجنڈا ٹیک اپ نہ کریں یا اس کو نوٹس جاری پارٹی نہ کی کریں؟ جانب سے مجھے کبھی نہیں روکا گیا، لیکن ویسے پریشرز بہت آتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ آپ ان ایشوز کو نہ چھیڑیں. لیکن کھوکھر صاحب پھر محسن داوڑ، علی وزیر، جب ان کے ساتھ کچھ واقعات ہوئے، ان کو سفر کرنے سے روک دیا گیا. بہت سے ایسے واقعات ہوئے کہ جن کے اوپر اور لیکن یہ اس کھیل کا حصہ ہے. اگر کسی نے پاکستان کے اندر سچے دل سے کوئی کام کرنا ہے تو میں تو اس نیت سے کرتا رہا کہ یار یہ ہمارا ملک ہے اور ہم ہی نے اس کو ملک کو بہتر بنانا ہے. پریشرز آتے ہیں، وہ پریشرز فیس کرنے پڑتے ہیں. لیکن پارٹی نے اگر آپ کو روکا نہیں تو پھر یہ تو پارٹی کا ڈیسیشن تھا نا کہ ہیومن رائٹس آپ کو نہ دیں، کسی اور کو دے دیں. بہرحال وہ ہیومن رائٹس کمیٹی جیسے فٹ بال بنی رہی کچھ عرصے کے لیے صاحب کے درمیان اور دوسروں کے وہ آپ کے علم میں کہ کبھی وہ اپوزیشن کے پاس آئی، کبھی حکومت کے پاس آئی. اس کو ایک ایسا وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہاٹ پوٹیٹو کی طرح سب پاس کرتے رہے کہ ہم نے اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا. باہر طور لیکن کھوکھر صاحب پھر یہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ پارٹی کے اندر رہ کر تنقید تو رضا ربانی صاحب بھی کرتے ہیں، فرحت اللہ بابر صاحب بھی کرتے ہیں. مجھے پرسنلی یاد ہے کہ فرحت اللہ بابر صاحب نے جب سینیٹ میں آخری تقریر کی تھی تو اس تقریر کے بعد ان کو زرداری صاحب نے ترجمان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا. لیکن کہتے ہیں کہ وہ پارٹی میں ابھی بھی موجود ہیں، پارٹی کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. تو کھوکھر صاحب کی ایسی کیا صورتحال پیدا ہوئی کہ ان کو پارٹی چھوڑنا پڑی یا پارٹی کو استعفیٰ لینا پڑا؟ دیکھیں، فرحت اللہ بابر صاحب ہوں، رضا ربانی صاحب ہوں، اعتزاز احسن صاحب ہوں، قمر زمان کائرہ صاحب ہوں، یہ پارٹی کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم لوگ جب سیاست میں آئے تو ہم آئیڈلائز ان لوگوں کو کرتے تھے، اور ابھی بھی میں کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ اپنی ایک انفرادی آواز رکھتے ہیں اور جو ایک سچ کا دیا ہے اس کو جلائے رکھتے ہیں. بہر طور فرحت اللہ بابر صاحب ہوں، رضا ربانی صاحب ہوں، بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی، ہمیشہ ایشوز کے اوپر بڑی اسٹرانگ پوزیشنز وہ لیتے ہیں. مجھے جب استعفے کا کہا گیا میں نے استعفیٰ دے دیا اور بس کہانی ختم ہو گئی. اب آپ کیوں اتنا ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں؟ لیکن کھوکھر صاحب جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ آپ سے متعلق بڑی بات ہوتی ہے کہ ویسے بھی اوور آل بات کی جاتی ہے کہ جب بھی ایک شخص سسٹم میں موجود ہو تو وہ تنقید نہیں کرتے، لیکن جب بعد میں باہر آ جائیں تو پھر تنقید کرتے ہیں. آپ جب سسٹم کا حصہ تھے تو آپ میری ساری تنقید تو آپ کے سامنے، جو سارے پچھلے 2-2.5 سال 3 سال جتنا میں سینیٹر رہا، جس ایشو کے اوپر بھی گفتگو یا میں سمجھا جو چیز حق کے قریب ہے اس کے اوپر میں بات کرتا. لیکن جب تک آپ ترجمان رہے بلاول صاححب کے تب آپ نے کوئی ایشو ریز نہیں کیا. دیکھیں، میں جب ترجمان تھا تو صرف ایک اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جس وقت مریم نواز صاحبہ کے کمرے میں دروازہ توڑ کر داخل ہو گئے اور وہ ایک انسیڈنٹ ہوا تو اس کے اوپر بھی میں نے بڑی سخت پوزیشن لی، وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اس طرح اور کئی چیزیں آتی رہیں کہ جن میں اس وقت ظاہری بات ہے ایک ذمہ داری تھی کہ بلاول صاحب کے ترجمان ہونے کی حیثیت سے اتنی گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ آپ بہت سی چیزوں کے اوپر جو بات آپ کرنا بھی چاہتے ہیں آپ کر سکیں، لیکن جہاں موقع ملتا تھا کوشش میں کر جاتا تھا. تو اس میں اب تنقید یہ بھی ہوتی ہے کہ جب چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک آئی، وہ ناکام ہوئی، تو ایک کمیٹی بنی، لوگوں کا تعین ہونا تھا کہ کون سے سینیٹرز ہیں، وہ سینیٹرز باہر نہیں آ سکے. تو اس وقت تو آپ سسٹم کا حصہ تھے. کبھی بھی نہیں آ سکے جی، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر یہ ایک بوجھ رہے گا کہ جن لوگوں نے اس وقت اللہ بخشے میر حاصل بزنجو صاحب کو، بہت ہی اچھے انسان تھے اور بڑے انہوں نے ان کی ساری زندگی ایک جمہوری سفر میں بڑی قربانیاں دیتے ہوئے گزری، ان جیسا شخص جب امیدوار ہو اور اس کو ووٹ پورے نہ پڑے تو اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے تھی، تحقیق کی بھی گئی اور پھر اس کو سامنے بھی لانا چاہیے تھا. وہ لوگ ایک طرف آپ کے 64 لوگ یا کھڑے ہو رہے ہیں، 55 یا 55 لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جب ووٹ نکل رہے ہیں تو وہ 48 یا 46 نکل رہے ہیں. تو یہ ایک جمہوریت کے لیے ایک بڑا وہ تھا. لیکن پھر اس میں ہمیں یہ نادر بھائی دیکھیں نا کہ میں اور ڈاکٹر مصدق ملک
جی ہم وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے وہ کیمرے پکڑ لیے وہاں. لیکن مصطفیٰ بھائی پھر سوال یہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے کیمرے نکالے, کمیٹی بنی, اس کمیٹی کے چیئرمین آپ کی پارٹی کے تھے, پھر میٹنگ کیوں نہیں بلائی؟ اچھا یہ بھی نہیں نادر بھائی, وہ کیمرے ہم نے پکڑے, پوری پاکستان کی نظروں کے سامنے, میڈیا کے سامنے ہم نے وہ چیزیں وہاں سے نکالی. اس کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں تھا کہ یہ یہاں پر یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور کس کی جانب سے کھیلا جا رہا ہے. یہ کیمرے کوئی پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی کو وائلیٹ کر کے اس ہال کے اندر جب یہ کیمرے لگائے گئے, یہ آپ میں یا کوئی پولیٹیکل پارٹی تو ایسا کام سر انجام نہیں دے سکتی. اس کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیٹی بنی, ایک دفعہ بھی اس کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا, ایک دفعہ بھی نہیں ہوا. اور آج بھی اگر آپ سینٹ ہال میں جائیں تو ہم نے اس وقت وہ ٹیپس لگا کے وہ کیمرے جو تھے, وہ جو تاریں جو ہم نے پکڑی, وہ ہم نے وہ جو ایویڈنس تھی اس کو سیکیور کیا. میں اور ڈاکٹر صاحب کھڑے رہے وہاں پر, آج بھی وہ وہاں پر لگی منہ چڑھا رہی ہیں اس نظام کا. تو کیا ان قوتوں کی وجہ سے پھر تمام جماعتوں نے کمپرومائز کیا؟ اٹس obvious. اور اس کے اندر ہم تو بیک بینچرز ہیں. دیکھیں یہ پرائمری جو رسپانسبلٹی تھی, ہمارا جو کام تھا, جو ہمیں سونپا گیا کہ جی ذرا جائیں اور سینٹ ہال کا جائزہ لیں, تو ہم تو چلے گئے جائزہ لینے. جو ہم نے وہاں سے برآمد کرنا تھا وہ بھی برآمد کر لیا. یہ تو فرنٹ بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا کام تھا کہ وہ اس چیز کو آگے لے کر چلتے, نہیں چلے. لیکن اس کے بعد آپ نے آن ریکارڈ کہا کہ میں ریزائن کرتا ہوں اور ایسے ایوان میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں, وہ آپ کا ریکارڈ موجود بھی ہے. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ آپ, میں نے اپنا ریزگنیشن اس وقت بھی ٹینڈر کیا تھا بلاول بھٹو صاحب کو, اور میرے علاوہ بھی کچھ اور سینیٹرز تھے جنہوں نے ٹینڈر کیا تھا. پارٹی چیئرمین کو ٹینڈر کیا تھا, جو ہماری ذمہ داری بنتی تھی ہر صورتحال میں کہ, اور وہ اس طرح ہم نے ٹینڈر کیا. اس وقت انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. کھوکھر صاحب, اب جیسے آپ نے چیئرمین سینیٹ کی بات کی, جب آپ پیپلز پارٹی میں شامل تھے, آپ سسٹم کا حصہ تھے, اس وقت آپ کی یہ تنقید تھی کہ صادق سنجرانی صاحب اقلیت کے باوجود چیئرمین کیسے بنے, اقلیت کے باوجود تحریک عدم اعتماد ناکام کیسے ہوئی. لیکن اس وقت پھر آپ سے بھی سوال ہوا کہ اقلیت کے باوجود یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ سینیٹر کیسے بنے. دیکھیں اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب کے مد مقابل جو کینڈیڈیٹ تھے حفیظ شیخ صاحب تھے. کسی بھی کینڈیڈیٹ ایک طرف ایک سیاستدان تھا اور دوسری طرف ایک ٹیکنوکریٹ تھا. ان کی اپنی جماعت کے اندر جس وقت یہ آئیڈیا بھی میں نے فلوٹ کیا تھا کہ اسلام آباد سے جب یہ الیکشنز ہوں تو یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہمیں کینڈیڈیٹ بنانا چاہیے. اور مقصد بھی یہی تھا کہ ایک سیاستدان ایک ٹیکنوکریٹ پہ باہر طور حاوی ہوگا. وہ ایک سابقہ وزیر اعظم رہے ہیں, ان کے دور میں گیلانی صاحب کی یہ ایک بہت اچھی بات تھی کہ وہ چاہے اپوزیشن سے تعلق ہو یا حکومت سے, وہ ہر کسی کے لیے ایکسیسیبل رہتے تھے اور ہر کسی کے کام آتے تھے بطور وزیر اعظم. تو میں نے یہ سمجھا کہ ان کی اتنی گڈ ول ہے کہ ٹیکنوکریٹ ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. اور وہی ہوا کہ جس وقت الیکشن ہوا تو اس میں جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ تھے وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے, اور انہوں نے ہمیں کہا کہ یار حفیظ شیخ صاحب ٹھیک ہے, بہت ان کا فائنانس کی دنیا میں ایک نام ہوگا اور پاکستان کے لیے وہ ایک دو دفعہ پہلے بھی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, لیکن یہ تو ہمیں اپنے دفتروں کے اندر نہیں گھسنے دیتے, تو ہم تو نہیں دیں گے انہیں ووٹ. اور پھر لوگوں نے نہیں دیے ووٹ. تنقید یہ ہوئی کہ آپ تمام اپوزیشن جماعتیں پی ڈی ایم بنانے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے اور اس بات کو چھپایا, اور شیخ رشید صاحب نے کہا کہ آپ جنرل باجوہ صاحب سے ملنے گئے تھے. اس وقت کئی ایسی چیزیں بھی ہوئیں جس میں اندر فاٹا کے متعلق اس کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنانا, اس کے اندر ضم کرنا, گلگت بلتستان, کشمیر, جو وہاں پر صورتحال پیدا ہوئی, آرٹیکل 35 جو ریووک کیا انڈیا نے, اس طرح کی کئی چیزیں پیدا ہوئیں کہ جن میں عمران خان نے بطور وزیر اعظم اپنی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی پوری نہیں کی. انہوں نے ڈائلاگ نہیں کیا. کچھ پرٹیکولر کانٹیکسٹ ایسے بھی تھے کہ جن کے اندر وہ ویکیوم جو ہے وہ آرمی چیف جنرل باجوہ کی جانب سے فل کیا گیا. جس طرح پاک بھارت کشیدگی ہو گئی, پارلیمان کے اندر بریفنگ تھی, عمران خان صاحب نہیں آئے, وہاں پر ان کو بریفنگ دینی پڑی, حالانکہ جنگ کا ماحول بنا ہوا تھا دو ملکوں کے درمیان. پھر اسی طرح نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی افغانستان کے کانٹیکسٹ میں جب میٹنگز ہوتی تھیں اس میں بھی ایک دفعہ بھی عمران خان نے آنا گوارا نہیں کیا. تو بہت سی ایسی میٹنگز اس کانٹیکسٹ میں بھی تھی. اس سے قطعاً میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہماری سیاست کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے, اثر ان کا رہا. انہوں نے عمران خان کے لیے, اب تو یہ باتیں آن ریکارڈ ہیں, عمران خان صاحب خود کہتے ہیں
کہ ایک نیب کے اوپر انفلوئنس تھا, ایک ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں پرویز الہی صاحب کے انکشافات موجود ہیں. تو یہ سارا کچھ تو چل رہا تھا, اور یہ کون سا انہونا ہے؟ پاکستان میں کس کو ان چیزوں کا نہیں پتا نادر بھائی؟ یہ ہم بھلے بیٹھ کر میڈیا کے اوپر یہ ہم گفتگو نہ کر سکیں, لیکن اس ملک کا بچہ جانتا ہے, ہر آدمی جانتا ہے کہ ایلیفنٹ ان دا روم کیا ہے. کوئی شک نہیں کہ سیاستدان جب تک اپنی اس پاور پالیٹکس کے دھندے سے باہر نہیں نکلیں گے, سیاستدانوں کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے. فوراً گیٹ نمبر 4 جس طرح شیخ رشید صاحب کہتے ہیں, اگر کوئی فون کال آ جائے تو ہم بھی بڑی اتابلے ہو کر پہنچ جاتے ہیں. تو سوال یہی نا, سیاستدانوں کو بھی اب پاور پالیٹکس سے باہر نکلنا پڑے گا, اور ایک دفعہ ہمیں اس ملک کو اب ٹھیک کرنا پڑے گا نادر بھائی. لیکن کھوکھر صاحب پھر تنقید تو یہی ہوتی ہے نا کہ جب آپ نے 2018 کے الیکشن کے بعد کہا کہ سلیکٹرز, عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کہا, پھر سلیکٹرز کی طرف اشارہ کیا, پھر وہ فاٹا کا معاملہ ہو یا دیگر معاملہ, تو پھر آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھنا پڑا. تو یہ درست عمل ہے؟ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی سیاست اور اپنی ڈائریکشن بالکل کلیئر رکھنی چاہیے, اور باقی جماعتیں ان کا تو ایک مخصوص بیک گراؤنڈ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی اس معاملے میں ایک انفرادیت ہے. شہید بے نظیر بھٹو کی جو ساری زندگی ہے, جو ذوالفقار علی بھٹو کی جو سیاست تھی, وہ ساری ایک سیاست ایک بڑی اس کی ایک مختلف انفرادیت تھی باقی تمام جماعتوں سے. لیکن ماضی میں جب الائنس بنا اور تمام جماعتیں آپس میں بیٹھیں اور پی ڈی ایم بنی, تو آپ لوگ اس وقت آپ ہوسٹ تھے, پیپلز پارٹی نے اس وقت ہوسٹ کیا تھا. تو اس وقت جو حکومت تبدیل ہوئی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ پی ڈی ایم کا وہ بیانیہ جس کے ساتھ آپ اس وقت تھے, بہت نقصان ہوا ہے, بہت نقصان ہوا ہے. وہ بیانیہ تو اب کہیں نظر ہی نہیں آ رہا جو اس وقت پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا. کیا تھا؟ آپ پہلے دن نکال کر دیکھیے کہ پی ڈی ایم کا جب پہلا اجلاس ہوا, اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی گئی, اس میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا, اس اعلامیے کے اندر کیا نکات تھے, اور ان نکات پہ آج حکومت میں آ کر کتنوں کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں. آج مسنگ پرسنز کے حوالے سے اگر بات کر لیں, آج گوادر کے اندر دیکھیں کیا حالات ہو رہے ہیں, نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے دیکھ لیں, جو ہم نے ساری باتیں کی تھیں, جو ووٹ کو عزت دو والی جو بات تھی جو مسلم لیگ نون کی جانب سے کی گئی, آج کون سی ایسی ہماری حکومت کے اندر ہوتے ہوئے ہم اپنے اس اعلامیہ کے اوپر یا ان نکات کے اوپر قائم ہے جو ہم نے اس وقت اگری کی ہے. تو یہ سیاست کے اندر پھر سیاستدانوں کو الٹیمیٹلی دیکھیں, تاریخ تو کسی کو معاف نہیں کرتی, تاریخ نے بھی اپنا فیصلہ دینا ہے. آج اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس اقتدار کی خاطر اگر ہم بہت سی چیزوں کے اوپر چپ رہیں اس لیے کہ ہمارا اقتدار خطرے میں نہ پڑے, بھلے ٹھیک ہے اقتدار آپ کا خطرے میں نہیں پڑے گا, لیکن تاریخ پھر جو فیصلہ کرے گی اس میں پھر ہمارے پاس جواب دینے. لیکن پھر یہ تمام جماعتیں رضامند کیسے ہوئیں کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے اقلیت کے باوجود؟ تحریک عدم اعتماد اس وقت بہت سے ممبران ایسے تھے جو ممبران ٹوٹے عمران خان صاحب سے, ان کے کولیشن پارٹنرز نے انہیں چھوڑا, اور جب ان کے کولیشن پارٹنرز نے انہیں چھوڑا تو یہ ایک اپرچونٹی نظر آئی, اور پھر اب تو یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے جو تعلقات تھے اسٹیبلشمنٹ سے وہ اتنے خراب ہو چکے تھے کہ اس کے بعد یہ ایک اپرچونٹی محسوس کی پی ڈی ایم نے کہ جی کہ اب اگر ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئے تو اس کی کامیابی ممکن ہے, اور پھر اسی طرح ہوا. تو موجودہ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں رہی؟ موجودہ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہو سکتا ہے حاصل ہو, جو یہ تو وقت بتائے گا. کوئی لوگ سامنے آئیں گے اور بتائیں گے اور کہیں گے کہ شاید اس وقت جو کولیشن پارٹنرز تھے عمران خان صاحب کے, جس طرح پرویز الہی صاحب کو ایک مخصوص کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا جو انہوں نے تسلیم کیا, تو ہو سکتا ہے سال 2 سال بعد کوئی بھائی ہمارا دوست اٹھ کے ایم کیو ایم سے کہے ہمیں بھی کچھ کہا گیا تھا. شاید کوئی دوست وہ تو بھوتانی صاحب نے کہا تھا, وہ تو بھوتانی صاحب نے کہا تھا. کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جنہوں نے بھیجا ہے اگر آپ نہیں دیں گے, ہمیں فنڈز نہیں دیں گے تو پھر انہی کو کہنا پڑے گا. یہی تو المیہ ہے نا نادر بھائی. تو پھر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے جو کولیشن پارٹنرز تھے وہ بھی اس وقت یہی کہتے تھے کہ ہم تو ان کو اگر بجٹ پاس کرنا ہے تو ہمیں تو وہ نمبر پورے, ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ والے کہتے تھے تو ہم ووٹ دیتے تھے. تو خوکر صاحب آپ تو سسٹم کا حصہ تھے نا. تو پھر سیاست کو ہم نے تبدیل کہاں کیا؟ نہیں تو سیاست اگر سسٹم کا حصہ تھے تو کیا اس وقت باجوہ صاحب کی مداخلت تھی, آپ کو سپورٹ حاصل تھی پی ڈی ایم کو ہاں تحریک عدم اعتماد لاتے وقت؟
دیکھیں کوئی چیزیں میں اس وقت تک کوئی اتنا پارٹی کے اندر فعال نہیں تھا، دور ہو چکا تھا، یہ چیزیں میرے مشاہدے میں تو نہیں آئی، لیکن ایک نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے جو پولیٹیکل ایونٹس جو ڈیولپ ہوئے، ان پولیٹیکل ایونٹس جو ریسنٹ لوگوں نے چیزیں ایکسیپٹ کی، اس کے بعد یہ کافی ایویڈنس اب اویلیبل ہے کہ سپورٹ تھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم بنی، جو سندھ ہاؤس میں ارکان کو اکٹھا کیا گیا، پھر وہ ایم کیو ایم ہو، باپ پارٹی ہو، مینگل صاحب ہوں، یہ تمام جماعتیں پی ڈی ایم کی کامیابی ہے کہ اپنے بیانیے کے ذریعے ان کو اپنے ساتھ ملایا، یا پھر وہی جو آپ نے کہا کہ سپورٹ تھی تو آئے ہیں؟ آبویسلی ہوگی، میں تو ڈائریکٹلی وٹنس تو نہیں ہوں، لیکن آج کے جو انسیڈنٹس ہیں وہ تو اس بات ہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو خود بڑے پلیئرز تھے اس وقت کے، وہ خود ان چیزوں کا انکشاف کر رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، ہوا ہوگا۔ لیکن آپ نے ٹویٹ بھی کیا کہ موجودہ سسٹم جو ہے، پھر بیان بھی دیا کہ موجودہ سسٹم جو ہے وہ ہائیبرڈ رجیم ہے، یہی خان صاحب بھی کہتے ہیں۔ تو ہائیبرڈ رجیم پھر یہ تو تب آیا جب آپ سسٹم کا حصہ تھے، تو لوگ پھر آپ سے یہ سوال تو ضرور کریں گے کہ آپ تو پیپلز پارٹی میں شامل تھے، تحریک عدم اعتماد آئی، جب خان صاحب کے خلاف آپ نے پی ڈی ایم بنائی، تو اب آپ اسی سسٹم کو جس کا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں ان کے اوپر، کہ میں اس تمام کھیل کے شروع ہونے سے پہلے میں استعفیٰ دے چکا تھا، میں فیبرری کے اندر اپنا استعفیٰ ٹینڈر کر چکا تھا، لیکن پھر اس کے بعد لانگ مارچ اناؤنس ہو گئی، پھر میں نے اس وقت سوچا کہ اخلاقاً مناسب نہیں ہوگا کہ پارٹی چیئرمین بلاول صاحب یہاں پر اسلام آباد لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں، میرا اسلام آباد سے تعلق ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس لانگ مارچ کے بعد بیٹھ کے گفتگو کر لیں گے تمہارے استعفے کے اوپر۔ تو معاملات بہت سے بیک گراؤنڈ کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، فروری میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سامنے نہیں آتی، لیکن فروری میں آپ نے استعفیٰ انہی وجوہات پہ دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے یا پارٹی پالیسی؟ بس تھیں، بہت سی باتیں تھیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی وہاں پر، اس کے بعد چیئرمین صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیان دیا، پھر ان کو واپس لینا پڑا، اعظم نذیر تارڑ کو آپ نے دیکھا کہ ان سے استعفیٰ لیا گیا۔ دیکھیں بلاول صاحب کے اوپر بہت سے پریشرز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی سوچ کے اندر ایک کلیئرٹی بھی ہے۔ میں قطعاً آج میں اگر ان کے ساتھ نہیں ہوں، ان کی پارٹی میں نہیں ہوں، تو بالکل ان کو کرٹیسائز نہیں کروں گا۔ میں نے پہلے بھی نیک خواہشات کا ان کے لیے اظہار کیا ہے، میں ان کے لیے اب بھی نیک خواہشات کا لیکن آپ کی رائے کیا ہے سر؟ جو پریشر اس وقت شاید ان کے اوپر ڈالا گیا اور ڈال کر ان کو یہ سٹیٹمنٹ واپس لینے پر مجبور کیا گیا ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی شخصیت سے میں واقف ہوں، ان کی سوچ سے میں واقف ہوں، اور پارٹی چیئرمین کے لیے یہ کسی بھی صورت مناسب نہیں تھا، اور انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی وہاں پر۔ بلاول صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، جس کسی نے بھی انہیں کہا، انہیں یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، اس نے غلط مشورہ دیا۔ یہی تو المیہ ہے کہ خوشامد پسند لوگ وہ ساتھ اکٹھے ہو کر ایسے مشورے دیتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر پھر یہ باتیں تاریخ کا اور ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ، بے نظیر بھٹو کا بیٹا، مجال ہے کوئی اس کو کہے کہ آپ اپنا بیان واپس لیں؟ جو بھی لوگ اس وقت یہ مشورہ دینے میں شامل تھے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے ٹھیک نہیں کیا۔ میں اگر ہوتا تو میں ایک فرم سٹینڈ لیتا اور بالکل ان کو روکتا اس چیز سے کہ قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، آپ کے اوپر اگر کوئی یہ پریشر ڈال رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی بلاول صاحب کے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں؟ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہوتا ہے، ہر مسلم لیگ نون کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر، جمعیت علماء اسلام کے اندر، ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک مخصوص کلچر ہے جس کے اندر خوشامد سر فہرست رہتی ہے، جو کمپٹنس ہے، جو میرٹ ہے۔ اب عمران خان صاحب ہمیشہ میرٹ کی گفتگو کرتے تھے، جیسے ہی وزیر اعظم بنے تو ان کا حسن انتخاب تو دیکھیے پنجاب میں انہوں نے کیا کیا۔ بزدار صاحب سیاستدان ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن he was not the right man for to be the chief minister of Punjab۔ 12 کروڑ کا صوبہ آپ نے ایسے شخص کے حوالے کر دیا کہ جن کو تجربہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ پولیٹیکل پارٹیز جب ایسے کرتی ہیں تو پھر اس کے نتائج بھی انہیں بھگتنے۔ کوکر صاحب آخری سوال کہ جب جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی تو تحریک انصاف نے تو اب کہہ دیا ہے کہ ان سے بڑی غلطی ہوئی تھی، لیکن اس تمام پروسیس کا حصہ آپ بھی رہے، آپ نے بھی سپورٹ کیا، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ نے غلطی کی، آپ کو پنڈی سے پریشر تھا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کرنا پڑا؟ دیکھیں میں نے تو آن ریکارڈ
جو ایکسٹینشن کا جو قانون تھا اس کے اوپر مخالفت کی. میں نے ٹی وی ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کر کی. پارٹی ڈسپلن کی پابندی کرتے ہوئے ووٹ پارٹی کا حق تھا, میں نے دیا. اور ایکسٹینشن کا جو قانون ہے, میں آج بھی اپنے اس موقف پہ قائم ہوں کہ ایکسٹینشن کا قانون ایک غلط قانون ہے. اس نے پاکستان کے اندر غلط پریسیڈنٹ ڈالا ہے. اور جب بھی کسی بھی آرمی چیف کا ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آتا جائے گا تو ہمیشہ پاکستان کے اندر یہ سوال پھر کھڑا ہو جائے گا ان کی ریٹائرمنٹ سے 6 مہینے پہلے, 8 مہینے پہلے, کہ آیا ایکسٹینشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اور یہ ایک الگ سے پولیٹیکل ٹرموائل کو جنریٹ کرے گا. اس لیے اس قانون کو ختم ہونا چاہیے. اس کے جو پچھلے ہماری پاسٹ پریسیڈنٹ رہا ہے بالکل وہی اسی طرح اس کے اوپر ہمیں واپس جانا چاہیے. اور 3 سال کا ٹینیور ہونا چاہیے. آپ 3 سال کا ٹینیور سرو کریں اور اس سے زیادہ آنر کی کیا بات ہوگی کہ آپ مسلم دنیا کی سب سے بڑی فوج, ایک نیوکلیر فوج کی کمانڈ کریں. سوال یہ ہے کہ اس وقت ایسی کیا صورتحال پیدا ہوئی کہ آپ کو اس قانون کو سپورٹ کرنا پڑا, خان صاحب کی حمایت کرنی پڑی؟ اس کے اوپر پھر جنہوں نے اس وقت پولیٹیکل کنسنسس جنریٹ کیا, 12 منٹ کے اندر جو تاریخی جو لیجسلیشن ہوئی, جو میرے خیال سے آج تک ہماری پارلیمان کی تاریخ کے اندر ایک ریکارڈ ہے کہ اتنی جلدی کبھی کوئی اتنے کم مدت میں لیجسلیشن نہیں ہوئی. تو ظاہری بات ہے ہر کسی کو اس کے جوابات پتہ ہیں. اب اگر جوابات میں آپ کو دوں تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ چل نہیں سکیں گے اس کے اوپر. وہ یا تو بیپ کر دیے جاتے ہیں یا پھر کاٹ دیے جاتے ہیں. اگر آپ یہ بتا دیں تو ظاہری بات ہے ان کی طرف سے اثر و رسوخ ہوگا. وہ ایکسٹینشن چاہ رہے تھے تبھی ایکسٹینشن کا قانون آیا, انہوں نے منور کیا ہوگا اور منور کر کے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے حق میں کیا ہوگا یا کیا جب نواز شریف صاحب کیا تو اب اس میں آپ کو اور کیا ایویڈنس کی ضرورت ہے کہ کیا اس دور میں جو 12 منٹ کے اندر جو سیاستدان آپس میں بیٹھ کر گفتگو شنید نہیں کر سکتے, بات نہیں ایک دوسرے سے کر سکتے, پولیٹیکل کرائسس کا حل نہیں نکال سکتے, وہ ایک چیز پر آنن فانن متفق ہو گئے کہ انہیں کوئی بشارت ہوئی تھی. ظاہری بات ہے وہ کیا گیا تھا. تو اب یہ تو چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے. اس وقت تنقید ہوئی نا کہ مولانا صاحب نکے کا ابا کہتے تھے, آپ کہتے تھے سلیکٹرز, پھر آپ نے بیٹھ کے ووٹ کو عزت دو, پھر آپ نے وہیں پر بیٹھ کے ان کو ایکسٹینشن دے دی. یہی تو دیکھیں نا سیاست کا المیہ نا نادر بھائی, کہ پاکستان کے عوام, ہم آج کل کا جو دور ہے اس میں ہر شخص رات کو سونے سے پہلے اپنے فون کے اوپر بیٹھ کے 4-5 ٹاک شو سنتا ہے, یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے گفتگو سنتا ہے. اس کا شعور کا یہ عالم ہے کہ آج کل کے دور میں آپ اس کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. اتنی چیزیں ٹرانسپیرنٹلی آپ کو کرنی پڑیں گی, ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑے گا. اور اگر سیاستدان ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے, ان کے کال و فیل کے اندر تضاد ہوگا, تو لوگ نہ صرف یہ محسوس کریں گے, اس کے بارے میں بات کریں گے, بلکہ پنش بھی کریں گے. اور بائی الیکشنز کے اندر جو ہر جگہ کے اوپر جو حکومت کے اندر پارٹیز ہیں, ان کو جو شکست ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں ایک بنیادی وجہ ان کی یہ بھی ہے. تو سیاستدانوں کو اپنے آپ کو بڑا ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہوگا. بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. ناظرین, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب دیکھیں کہ آگے صورتحال جو ہے وہ سیاسی صورتحال کیا بنتی ہے. پنجاب میں جو اس وقت ایک سیاسی بحران ہے اس کا کیا حل نکلتا ہے. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.